सिल्वा में कोई ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही टूट गया हो तो उसके जरिए हम उसको ठीक कर सकते हैं? एनर्जी वर्ल्ड में अगर मुझे समीरा को कोई मैसेज देना है तो इसकी एक पूरी टेक्निक जिसके थ्रू मैं अपने आप को एक मैसेज दूंगा कि मेरी जो एनर्जी है जब वो समीरा की एनर्जी के साथ मैच करेगी तो ये जब अगले दिन समीरा उठेगी उसकी मेमोरी में वो मैसेज स्टोर हुआ होगा। एक बच्ची है वो मुझे कहने लगी कि सर मेरा शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है, ऐसा करके आप उसको मैसेज दें कि वो जो है ना शादी ना करे दूसरी और वो मेरे पास वापस आ जाए। ऐसा होता है? तकरीबन 4 महीने से दे वर लिविंग इन सेपरेट रूम्स। कहती है सर वो एक दिन खुद ब खुद मेरे कमरे में आ गए। अगर किसी कपल का रिश्ता तय हुआ है और वो किसी भी बिना पर टूट गया है तो सिल्वा के थ्रू वो रिश्ता दोबारा जोड़ा जा सकता है? जब ये टेक्निक हम करते हैं मैंने सुना है कि उस टाइम जिस बंदे से आपका प्रॉब्लम हो रहा है आपको ऐसे महसूस होता है वो सामने ही बैठा हुआ है। सिर्फ सामने नहीं आता, आप उस बंदे की फिजिकली बॉडी को अपने हाथों में यूं सामने यूं कर रखते हो। समटाइम्स कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि अगले बंदे के माइंड में आपके बारे में मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो माइंड साइंसेस में ऐसी कोई टेक्निक है कि उस बंदे के इल्म में लाए बगैर आप उस मनफी ख्यालात को पॉजिटिविटी में तब्दील कर दें? आप दूसरों का भी तो सहारा लेते हैं ना, क्यों हम एनर्जी वर्ल्ड का सहारा ना लें? अगर आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है या फिर टूट गया है ड्यू टू एनी रीजंस तो सिल्वा की इस टेक्निक से आप अपना टूटा हुआ रिलेशनशिप कैसे वापस जोड़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। दिन में कितनी मर्तबा ये एक्सरसाइज करनी है और कितने अरसे बाद ये टेक्निक आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेगी, ये सब कुछ हम जानेंगे सिल्वा इंस्ट्रक्टर माइंड इंजीनियर अली साहब से। सिल्वा में कोई ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अगर आपका रिलेशनशिप किसी से ख़राब हो गया हो या लड़ाई हो गई हो बिल्कुल ही टूट गया हो तो उसके ज़रिए हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो टेक्निक क्या है? समीरा देखो, पहली बात तो ये कि रिलेशनशिप ख़राब होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार जादू हुआ एकदम सेकंड में जो है रिलेशनशिप ख़राब हो गया। इट इज़ समथिंग विच इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैपन्स। ठीक है, नाउ इसके अंदर सिर्फ सिल्वा ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारी तरबियत की ज़रूरत है। बेशक, ठीक है। सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई ना, मैं बेसिकली इस लफ्ज़ रिलेशनशिप के ही ख़िलाफ़ हूँ, ये लफ्ज़ ही सही नहीं है। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं ये नहर पे वो नहीं है अपने वो शायर तू की जाने पोलिए मज्जे अनारकली दियाँ शाना अनवर मसूद, ठीक है, तो वो उनकी तरह ना मैं भी नहर पे जा रहा था तो मुझे एक नज़म मेरे माइंड में आई, इसी तरह अल्लाह की तरफ से कोई उतरी। तो मैं घर पहुँचा तो मेरे दादा हयात थे उस वक़्त। तो दादा ने मुझे कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ फ़लानी जगह पर ना तेरी शादी कर दें। सही। तो मैंने कहा, कज़न थी मेरी, तो मैंने कहा दादा अबू मैं तो वहाँ पर मैंने अबू को इनकार किया था, अब वो नहीं रहे हैं लेकिन मैं आपको इनकार नहीं करता, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, ये शादी होगी नहीं। कहते हैं तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? मैंने कहा इसलिए दादा अबू के अबू में और उनमें एक रिश्ता था, मुझ में और उनमें एक रिश्तादारी है। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा जब रिश्ते को तख्ता दार पे लटकाया जाए तो वो रिश्तादारी बनती है। ठीक है। कहते यार तू क्या बदतमीज़ी वाली बातें कर रहा है, चल मुझे, मैं कहा आप कर लेना। 3 दिन बाद दादा ने मुझे फ़ोन करके वापस बुलाया कि रोई जाएँ। मैं क्या हुआ दादा अबू? रिश्तेदारी निकल आई। अच्छा। मुझे रोते हुए कहते हैं यार तूने इतनी बड़ी बात कैसे कर ली? ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की। सही। ठीक है। कहते तूने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली? सो जब हम रिलेशन को शिप में बिठा देते हैं ना तो वो वैसे ही तैर जाती है। ठीक है, हमने रिलेशन रखना है, शिप की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, पहली चीज़ ये समझनी। दूसरी बात ये है कि देखो सिल्वा में ना एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मैसेजिंग। एनर्जी वर्ल्ड में होता ये है, अच्छा ये अल्लाह सुब्हान तआला का बनाया हुआ निज़ाम है। जब हम सोते हैं तो क्या कहा जाता है, जब इंसान सो जाता है तो आमतौर पे क्या कहा जाता है कि यार ये सोए में और मरे में ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि हमारी जो रूहें हैं वो आलम अरवाह से पहले, ठीक है, उसमें मिडिल प्लेस में जाती हैं, राइट। तो सिल्वा ये कहता है कि जब आप सो जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो रूहें हैं, अब सिल्वा भी यही कह रहा है, ठीक है, वही कहता है कि जो आपकी रूहें हैं ना वो एक ट्रांजिशनल वर्ड में जाती हैं। मैं अब सिल्वा की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। ठीक, अब उस ट्रांजिशनल वर्ड में सारी दुनिया की रूहें फिर रही हैं, सबकी एनर्जीज वहाँ पर हैं। ठीक, तो वो कहता है कि वो जो सोल्स हैं, बिकॉज व्हाट इज़ सोल, अगेन वो अल्लाह जानते हैं क्या, मुझे नहीं पता, रूह हाजा में नमरी रब्बी है, लेकिन जो सिल्वा की ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ वो कहता है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ एनर्जी के बारे में एक लॉ ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी मेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। इसकी एग्जांपल पता है क्या है? आप कभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है आपने? या ATM कार्ड से पैसे से पेमेंट की है आपने? डेबिट कार्ड से। बिल्कुल। डेबिट कार्ड पेमेंट, जिसको आप पेमेंट करती हो क्या उसके हाथ में कैश आता है? आपके हाथ में कैश होता है? नो। सो इट इज़ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ठीक, अच्छा अब वो जो आलम है ट्रांजिशन वर्ल्ड जिसको वो कह रहा है, उस ट्रांजिशन वर्ल्ड में अगर मुझे समीरा को कोई मैसेज देना है
تو اس کی ایک پوری ٹیکنیک ہے ہماری سلوا کی کہ جس کے تھرو میں سمیرہ کو میں اپنے آپ کو ایک میسیج دوں گا کہ میری جو انرجی ہے جب وہ سمیرہ کی انرجی کے ساتھ میچ کرے گی تو مجھے اس وقت اٹھا دینا نیند سے تاکہ میں اس کو میسیج دے پاؤں. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کو اگر یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو پہلے 15 منٹ آپ الفا اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اب اس وقت آپ انرجی ورلڈ میں ہی ہیں. اچھا اچھا. 15 منٹ تک آپ جاگے ہوئے ہیں لیکن انرجی ورلڈ میں. اوکے اوکے. ٹھیک. سو اب اس ٹائم پہ میں اگر سمیرہ کو کوئی بھی میسیج دوں گا تو سمیرہ کو اس وقت تو شاید ظاہرہ نہیں پتا, سمیرہ تو سوئی ہوئی ہے بظاہر. ٹھیک. جب اگلے دن سمیرہ اٹھے گی اس کی میموری میں وہ میسیج سٹور ہوا ہوگا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس کی کسی نے نا اس کے والد صاحب کے پیسے دینے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہفتہ یہ میسیجنگ کرتی اور پیسے کو تقریباً 4-5 سال سے وہ بندہ دے ہی نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے. جب اس نے کوئی ہفتہ ایک میسیجنگ کی تو ایک دن وہ کہتی ہے کہ اچانک بیل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہی بندہ باہر کھڑا ہے اور ابو سے کہہ رہا ہے یار یہ آپ کے پیسے دینے تھے, یہ لے لیں. ٹھیک ہے. نا پلیز میں یہاں ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں. جی جی. نہ یہ کوئی جادو ہے, نہ اس میں کوئی جن ہے, نہ اس میں کوئی موکل ہے, نہ اس میں کوئی پیری فقیری ہے. پلیز بی ویری ویری کلیئر. یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا, کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے. اور دوسری چیز ویورز یہ بھی جان لیں, کیونکہ مجھے نا اکثر کالیں آنے لگی کہتی ہیں سر ہم اس کے دل سے اپنے یہ چیز نکال لیں گے, ہم اپنا عاشق پیروں میں گرا لیں گے. بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا. سلوا کا جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ تب کام کرے گی یہ ٹیکنیک جب آپ ایکالوجی میں سب نمبر 1 ہیومنس, نمبر 2 اینیملس, نمبر 3 پلانٹس اینڈ نمبر 4 ارتھ, ان 4 چیزوں کا نقصان نہیں کر رہے. مطلب جائز چیزوں کے لیے استعمال جائز کے لیے کر سکتے جس میں سب کا بھلا سب کی خیر. ون ون سچویشن. ہاں ون ون. اگر میں یہ چاہوں نا کہ یار سمیرہ مجھے اپنے 10 ملین دے دے, ٹھیک ہے, اور تو ملین چل رہے ہیں نا ہمارے, ٹھیک ہے, تو سمیرہ مجھے اپنے 10 ملین دے دے, ٹھیک ہے, تو سمیرہ جائے بھاڑ میں. آپ اس دن اس پہ کام, اس کے بعد زندگی میں کبھی آپ اس لیول پہ کام نہیں کر سکیں گے. اس کا افیکٹ زائل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. آپ کی وہ انرجیز ہی ختم ہو جائیں گی. یہ جب باقاعدہ جب ہم ٹریننگ کراتے ہیں تو اس کے اندر ہم آپ کے مائنڈ میں یہ چیز انسٹال کرتے ہیں. ابھی جس طرح میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, ایک وہ بچی ہے, وہ مجھے کہنے لگی کہ سر میرا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو جا کے آپ میسیج دیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے, شادی نہ کرے دوسری, اور وہ میرے پاس واپس آ جائے. ایسا ہوتا ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا کہ وہ اب وہ یہ کہہ رہی ہے مجھے کرنے کو. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا بیٹا میں یہ میسیج ضرور دے سکتا ہوں, لیکن مجھ سے اچھا میسیج آپ خود دو گی. آپ سیکھو, کیونکہ یہ جس کے اوپر بیتتی ہے وہ, یہ دیکھو جس طرح ہمارے یہاں نا ایک بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی استخارہ کسی سے کرا لو, جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے استخارہ بادشاہ. او بھائی, استخارہ اللہ سے مشورہ ہے, اللہ کی سے بات چیت ہے. کوئی اور میرے اندر کی چیزوں کو کیسے اللہ تک پہنچائے گا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہوگی بات. تو اگر مجھے استخارہ کرنا ہے تو خود کرنا ہے. بے شک بے شک, بالکل صحیح کہا. ہماری سلوا میں بھی ایک ٹیکنیک ہے جسے ہم مینٹل ویڈیو ٹیکنیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از آلموسٹ سملر ٹو ڈوئنگ استخارہ, اور اس میں وہ سلوا کہتا ہے کہ یہ ٹیکنیک آپ کو خود کرنی ہے, کسی سے نہیں کروانی. ٹھیک ہے. ایک دنیا کا ایک عام انسان یہ کہہ رہا ہے, تو وہ جو رب ہے اس سے بات کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہو یار. سر وہ میں گنہگار ہوں, میں گنہگار اپنی جگہ رہا یار. استخارہ تو اللہ سے بات, نماز نہیں پڑھتی, گنہگار تو نماز پڑھنی چھوڑ دو. اب میرا یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جب اب اس نے جو مجھے یہ کہا تو میں اسے میسیج, میں کہا بیٹا میں دے دوں گا, لیکن پہلی بات یہ کہ آپ خود سیکھیں تاکہ آپ خود میسیج دیں. نمبر 2, اس میسیج میں آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. کہتی ہے سر وہ جو ہے نا وہ لڑکی, وہ اس کا کچھ ایسا ہو جائے کہ بس اس کو چھوڑ دے, شادی نہ کرے, اس لڑکی کو کچھ ہو جائے. لڑکی کو کچھ ہو جائے. ہاں, میں کہا بیٹا آئی ایم سوری, یہ کام نہ میں کرتا ہوں, نہ یہ کر سکتا ہوں, نہ یہ ہوگا, کیونکہ میں خدا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں خدا کے دیے ہوئے علم میں سے, اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے میرے پاس, اتنی سی, جو کہ آپ کے پاس بھی ہے. مجھے اس کا شعور اللہ نے دے دیا. ٹھیک. سو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا لڑکی کا نقصان کر کے اپنے ہسبینڈ کو لینا چاہ رہی ہو, پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ بات چلو نہیں کرتے ہیں, ورنہ لوگ اس پہ بڑے ہو جائیں گے, دوسری شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجوہات کیوں وہ کرنے جا رہا ہے وہ ایک الگ سینیریو ہے, بالکل وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. بٹ پوائنٹ از کہ ہم کسی کا نقصان کر کے کسی کا بھلا نہیں کر سکتے اس میں. ٹھیک ہے. اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اصل میں. آپ اپنا یہ پتہ, یہ جیلسی جو ہے نا, حسد, کیوں کہتے ہیں کہ وہ وہ لکڑیوں کی آگ کی طرح کھا جاتا ہے, دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اندر بلیک سپاٹس لگا رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اسی طرح سلوا کی ٹیکنیک ہے یا کوئی ایک, میں آپ کو بتا دوں, جو بندہ آپ کو کہنا محبوب آپ کے قدموں میں, پھر وہ عامر خان والی بات آ جاتی ہے, رانگ نمبر ہے وہ. ٹھیک ہے. پلیز, یہ اللہ میرے رب کی
جو بنائی ہوئی کائنات ہے نا اس میں میرا رب اپنی سنتوں کے خلاف نہیں جاتا. میرے رب نے کی یہ سنت ہے کہ وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے, وہ کسی کا نقصان نہیں کرنے دیتا, سب سے برابر پیار کرتا ہے. ایون جو اس کے گنہگار ہیں وہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو بھی رزق اسی طرح دیتا ہے, ان کو بھی ہر چیز دیتا ہے. کریکٹ. تو ہاں جو کوئی فرعون کی طرح پھر اس لیول پہ پہنچ جائے تو وہ پھر ایک اصل میں ہماری پتہ ہے میرا پرابلم کیا ہے. وہ ہمارے ایک شیخ آئے ہوئے تھے ابھی, ان کا میرے دوست بھی ہیں بڑے پیارے. شیخ نے بڑی پیاری بات کی, اور میں نے ان کا شیخ میں نے ٹریڈ مارک کر لیا, میں کوٹ کیا کروں گا. ہم دوسروں کے لیے اوپر سے موسیٰ ہیں, اپنوں کے لیے اندر سے فرعون ہے. ویری ٹرو, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو جب میں اندر سے فرعون ہوں نا, اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں, اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے فرعون ہیں, اوروں کے لیے اچھے ہیں, اوروں کے لیے ہم کیسے ہیں آپ. ٹھیک ہے, باہر ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. سو ٹو آنسر یور کویسچن, یس ہم مینٹل میسیجنگ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, بٹ انڈر سرٹن کنڈیشنس. اینڈ فار اگر آپ میں یہ کہوں نا کہ یا اللہ سمیرہ کو آپ نے یہ گھڑی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ گھڑی آپ اس کو بھی رکھیں, اس کے لیے بھی اس کو آپ وہ کریں, یعنی عام دعا کا بھی دیکھیں, اور یہ مجھے بھی مل جائے. اب میں اس میں میسیجنگ کروں کہ بھائی سمیرہ مجھے بتاؤ تم نے یہ گھڑی کہاں سے لی. اب سمیرہ سے میری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, لیکن میں اس کو میسیجنگ کروں گا. ٹھیک. اچھا میں آپ کو اس میں ایک اور قصہ سناتا ہوں. میں دبئی میں تھا. دبئی میں جس طرح ہمارے یہاں شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے نا, تو اس طرح ہمارا وہاں پر ایک ایمریٹس آئی ڈی نمبر ہوتا ہے. تو ویزے کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جسے رقم الواحد کہتے ہیں, یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. تو وہ میرا نا کہیں پر میچ کر گیا کسی کے ساتھ. اچھا اس کا بھی نام محمد علی تھا, اس کا نام تھا محمد علی, اس کے والد کا نام تھا کوثار علی, اور وہ تھا سربین. میرا نام ہے محمد علی, میرے والد صاحب کا نام ہے جمیل احمد, میں ہوں پاکستانی. میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس نے نا مجھے امیگریشن والے نے مجھے دیکھتے کہا کہ یار تم جیل سے باہر کیسے ہو. میں کہا ہے, کہ تیرے سامنے کھڑا ہوں بھائی دیکھ لے. کہتا نہیں میرے ریکارڈ کے مطابق تمہیں جیل میں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیا کیا میں نے. کہتا تم محمد علی کوثار علی نہیں ہو, تم پاسپورٹ چینج کر کے آ رہے ہو. بھائی میں نے کہا شکل دکھا, کس کی دکھا رہا ہے. اس نے مجھے شکل دکھائی. میں کہا یار یہ گورا چٹا بلی آنکھیں, اور میں تمہیں نظر نہیں آ رہا, میں اتنا میں نے میک اپ کر لیا کہ میں چینج ہو گیا ہوں, پلاسٹک سرجری کرا کے. تو وہ بھی ہنس رہا تھا. کہتا ہے ہوا یہ, میرے ہمارے چیف آئیں گے نا تم سے بات کرتے ہیں. ان دن میں امیگریشن کا چیف آ گیا, تو مجھے کہنے لگا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ریکارڈز اپڈیٹ ہوئے تو کہ تمہارا ریکارڈ نا کسی کے ساتھ میچ کر گیا ہے, تو تم ابھی جاؤ, میں سسٹم میں ڈال دیتا ہوں, تم جب واپس آؤ گے نا تو آ کے تم ہیڈ کوارٹر جانا اور وہاں جا کے اپنا سسٹم ریسیٹ کروا لینا. ٹھیک. میں گیا, واپس آیا تو میں CID ہیڈ کوارٹر چلا گیا. وہاں پر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اوپر ایک کرنل صاحب ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کرنل صاحب تو آج چھٹی پہ ہیں. میں 1 دن گیا, 2 دن گیا, کرنل صاحب چھٹی کر, تیسرے دن گیا. میں کہا یار مجھے کرنل صاحب کے دفتر میں تو جا لینے دو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں لیکن وہ آپ کو ملیں گے نہیں آج. اچھا. میں دفتر گیا تو اس کا PA باہر بیٹھا تھا, کہتا ہے وہ کرنل صاحب آج چھٹی میں ہیں, انہوں نے آج بھی نہیں آنا. میں کہا اچھا میں 5 منٹ بیٹھ جاؤں یہاں پر. کہتا ہے بیٹھ جاؤ. اچھا اس کمرے میں گیا, اس میں کرنل کی کوئی تصویر نہیں تھی, بٹ کرنل کی انرجیز پھر رہی تھیں اندر. ٹھیک ہے. سو میں وہیں بیٹھے بیٹھے میں اپنے سلوا میں گیا. میں نے جا کے الفا میں جا کر میں نے کرنل صاحب کو ایک میسج بھیجا. میں نے یار کرنل صاحب آپ سے کام ہے, پلیز 3 دن سے آ رہا ہوں, آ جائیں. اتنا سا میں نے میسج بھیجا اسے. ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد وہ 15 منٹ کے بعد میں اٹھ کے نکلنے لگا نا, تو سامنے سے کرنل آ رہا تھا. تو سیکرٹری سے دیکھا تھا, آج تم نے آنا ہی نہیں تھا. کہتا یار میں کوئی چیز بھول گیا تھا تو میں وہ لینے آیا ہوں. اچھا وہ کمرے میں انٹر, ہم 4 لوگ بیٹھے تھے. انٹر ہوتی ہے نا, مجھے دیکھ کہتا ہے آئی تھنک آئی نو یو. اب میں اس کو کیا بتاتا کہ میں تین میسیج بھیجا. ٹھیک ہے. کہتا آئی تھنک آئی نو یو. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ آئی ہیو, واٹ از یور ایشو. میں کہا یہ ایشو ہے. او دس از مائنر ایشو, کم. مجھے لے گیا, میرا ایشو ریزالو کرایا. ٹھیک ہے. اور مجھے کہتا ہے تھینک یو ویری مچ. امیزنگ. اب یہ میسیجنگ ہوتی ہے اور پازیٹیو چیزوں کے لیے. بالکل. سو کوئی بھی نیگیٹو کام کے لیے اگر آپ کہیں نا تو آئی ایم سوری نہ, اسی لیے نہ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو نہ میں, مجھے کئی دفعہ لوگ کال کر کے کہتے ہیں سر ہمیں ہمارے گھر کا نقشہ کھینچ کے دکھائیں, سر ہمارے دل کی بات بتائیں. آئی ایم سوری میں نہیں کرتا. آئی ڈو ناٹ ڈو پبلک ڈیمانسٹریشن. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, میں پھر ایک کہانی سنائیں, آپ بہت اچھے اسٹوری ٹیلر ہیں بھائی, ورک شاپ بھی کرا رہے ہیں انشاءاللہ. میری ایک اسٹوڈنٹ, ایک لڑکی کی مجھے کال آئی کراچی سے. مجھے کہنے لگی کہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے تو آپ ہماری گاڑی ڈھونڈ کے دیں. میں نے سلوا کے بڑے لوگوں کو ڈھونڈا, کوئی میرا فون ہی نہیں اٹھاتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو آپ نے میسج کا جواب دیا, تو میں کہا بیٹا میں تو ساری گاڑی نہیں. کہتی میں آپ کو 2.5 لاکھ روپیہ دے دوں گی. ٹھیک ہے. نہیں پہلے کہتی 1 لاکھ دوں گی, کہتی 2 لاکھ دوں گی, 2.5 لاکھ دے دوں گی. میں کہا بچے مجھے پیسوں کے لیے میں یہ کام نہیں کرتا, نہ ہی میں یہ کروں گا. کہتی تو پھر
آپ کو سلوا بکواس ہے. پھر میں نے کہا آپ سلوا خود سیکھ لو. کہتی ہے دیکھا کورس بیچ رہے ہیں نا اپنا, ٹھیک ہے. میں نے کہا بچے تو نے مجھے کہا میں 2.5 لاکھ دوں گی, وہ 50,000 کا کورس ہے. میں پاگل ہوں, میں 2 لاکھ کا نقصان کروں گا؟ میں چاہتا ہوں تم علم لو تاکہ کل کو تمہارے کام آئے. خیر اس نے فون بند کر دیا. 2 گھنٹے بعد فون کیا, اچھا جی میں پیسے بھیج رہی ہوں, آپ مجھے ویڈیو شیئر کر دیں. میں نے ویڈیو شیئر کر دی. اس شیئر کی بچی نے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ڈبل سپیڈ لگائی جس طرح بھی کی, اس نے 10-12 گھنٹے میں نا وہ کورس کیا پورا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو میسیج سلوا میں جا کے دیکھا, اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ فلانے حیدرآباد سے آگے فلانی جگہ پر فلانے ناکے میں فلانے کنٹینر میں ہماری گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک, یہ اس کی ٹیسٹیمنی باقاعدہ میرے پاس موجود ہے, ان رائٹنگ موجود ہے, ان ویڈیو موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے شوہر نے پولیس والوں کو بتایا, پولیس والوں نے کنٹینر روکا, اس میں گاڑی تھی ان کی, ٹھیک. اب وہ کہتی ہے کہ اس نے پھر بعد میں نا مجھے اپالوجی گروپ میں آ کے اپالوجی کی. اس نے کہا کہ سر میں معافی چاہتی ہوں, میں سمجھتی تھی یہ سب فراڈ ہے, لیکن میں نے اپنی گاڑی خود ڈھونڈی ہے اپنے شوہر سے, اور مجھے خوشی ہے کہ اب یہ علم میرے پاس آ گیا. سو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ علم لیں اور پازیٹیو چیزوں کے لیے لیں, بیکاز علم میں پہلی وہی کیا آئی تھی, نماز کی, اقرا, رائٹ. سو اقرا کا مطلب ہے علم. علم سے دنیا بنی ہے, علم سے دنیا چلنی ہے. علم جس دن ختم ہو گیا دنیا ہماری ختم ہو جائے گی. اقبال نے اس پہ کہا ہے کہ ہیں کیوں 200 سال سے ہند کے میخانے بند, اب 300 سال ہو گئے, 1920 کا شعر ہے یہ, ٹھیک ہے. تو 300 سال سے ہمارا علم ختم ہو چکا ہے, ہم مردہ قوم ہیں. میں من حیث الامہ بات کر رہا ہوں, من حیث الامہ ہم نے علم لینا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. ہم مروب ہو گئے ہیں ویسٹ سے. تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں پتہ کہتا ہے نا مولوی کو اور اسپیکر کو مائک نہیں دینا چاہیے, میں مولوی بھی ہوں اسپیکر بھی ہوں, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں. کسی کی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے یا پھر ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے, تو سلوا کے تھرو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بیٹا اس میں نا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ سلوا کی بجائے میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو ہم سلوا کی ٹیکنیکس تو ہیں نا, مطلب میں نے میسیجنگ کا آپ کو بتا دیا ہے, لیکن میں کہوں گا کہ اس سے بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ ہم جو ہم نے شروع میں بات شروع کی تھی کہ ہم ریلیشن شپس کا یا ریلیشن بنانے کا مطلب سیکھیں. NLP کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. مطلب میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ جو میں میرے پاس جب میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو ان کے ایشوز سے زیادہ ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک دوسرے کی زبان کیسے سمجھنی ہے. مثلاً ہم نے شاید وہ ویک واک کیا بھی تھا پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے. تو میں ان کو ویک واک پڑھاتا ہوں, ٹھیک. میجورٹی ٹائمس کیا ہو رہا ہوتا ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا, وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ عورت جو ہے وہ فزیکل ٹچ چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اور بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ ویژولائزیشن, ٹھیک ہے. رشتوں میں نا میں آپ کو ایک اور مزیدار چیز بتاتا ہوں. نارملی عورت کو سیکیورٹی چاہیے, رسپیکٹ چاہیے, مرد کو جو ہے وہ لائلٹی چاہیے, اور اس کو جو ہے اپنی نیڈس چاہیے, ٹھیک ہوگی. یہ 2 چیزیں ہیں الگ الگ, بٹ ایک چیز تیسری ہے جو کہ کامن ہے, جو عورت کو بھی چاہیے مرد کو بھی چاہیے. اور یہ بھی ہمارے ایک اور شیخ ہے, شیخ حسم, یہ انہوں نے میری بات آیت سے بڑھ کے بتائی. یہ قرآن میں آیت میں موجود ہے یہ چیز. اچھا وہ کیا ہے, کیس کرو کیا ہو سکتی ہے. ایک ایسی چیز جو دونوں کو مل جائے تو رشتوں میں خرابیاں ہی ہوئیں گی ہی نہیں. محبت پیار تو مودہ رحمہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا, لیکن اسی آیت کا جو آخری لفظ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے شوئنگ آف لو, مطلب ایکسپریسنگ یور لو. میرے دل میں آپ کے لیے پیار ہے تو بھائی اس کو دل میں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. وہ بیگم کو کہہ رہا ہے بیگم اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنا پیار ہے, میں اس کو یہ بھی دیتا ہوں, یہ بھی دیتا ہوں, یہ بھی دیتا ہوں, میں نے گھر دیا, میں نے گاڑی دی, میں نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی. یہ شوئنگ آف لو نہیں ہے, ٹھیک ہے. شوئنگ لو ہے فزیکل مینٹل سیکورٹی دو آپ اس کو بتاؤ, دن میں 4 دفعہ بتاؤ یار آئی لو یو. یہ کنجوسی کس چیز کی ہے؟ لوگ شرم کرتے ہیں, خاص طور پہ مرد شادی سے پہلے بول دیتے ہیں, شادی کے بعد بولتے نہیں. پتر جی مردوں سے زیادہ پھر تو کہے گی سارا جنڈر بائس ہو رہے ہیں. نہیں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, مردوں سے زیادہ ہماری عورتوں کو جو حیا کی ڈیفینیشن ہسبینڈ کے ساتھ بتا دی گئی ہے نا وہ غلط بتائی گئی ہے. ہسبینڈ کے سامنے تو بے حیا ہونا چاہیے. ہاں, ہسبینڈ کے سامنے بے حیا ہونا ہے, اوروں کے سامنے حیادار الٹا کرتے ہیں ہم الٹا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو وہاں پر جو شوئنگ آف لو ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے یار, کیا تو یار آئی لو یو جانو, آئی لو یو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت نام دو اپنی بیوی کو, اپنے شوہر کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا کیا نام رکھا ہوا تھا, عائش, ٹھیک ہے, پیار سے نام رکھا ہوا تھا. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, منع کے ابا, ٹھیک ہے. او بھائی جب منع ہی نہیں پیدا ہوا تو پھر کس کے ابا, اور جب منع پیدا ہو جاتا ہے اس کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں ہوتا میری ماں کا کیا نام ہے, باپ کا کیا نام ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر نہیں ہو بھی تو وہ اچھا بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے نک نیمز رکھنا یہ ریلیشن شپس کو مضبوط کرتا ہے. اچھا وہ نک نیم عزت والا پیار والا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ نہیں
جاہل، یہ نک نیم نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، ٹھیک ہے، ڈسرسپیکٹ ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، جب ہم ریلیشن شپس کے لیے ہمیں پہلے ریلیشن شپس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے ریلیشن کو شپ سے نکال کے ریلیشن کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ویکو ایک ٹیکنیک ہے، سلوا کی میسیجنگ ایک ٹیکنیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی نان وربل کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ ہاں، ویسے امیجن کرو کہ ایک ہسبینڈ ہے یا وہ وائف وغیرہ، میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں سر نے مجھے علی صاحب نے بتایا تھا کہ ہر شو لو تو میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں. کیا کہے گی وائف؟ یہ کیسا پیار ہے؟ وہ پیار کر رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، رائٹ؟ سو دیٹ از یور نان وربل کمیونیکیشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ بھی نظر آنا چاہیے. پولائٹلی کہیں، آپ پیار سے کہیں. پولائٹلی کیا؟ دیکھو یار، سمپل سی بات ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے کمی پیشی معاف کریں، میرا رب مجھ سے دن میں 5 دفعہ آئی لو یو ٹو کہلواتا ہے. وہ لو یو مجھے لو کرتا ہے نا، تو مجھ سے کہلواتا ہے 5 دفعہ آئی لو یو ٹو. ٹھیک ہے، مطلب ہم نماز پڑھتے سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہیں نا. شکر از ایکچولی کہ اللہ وی لو یو. ٹھیک، تبھی ہم شکر کر رہے ہیں نا، رائٹ. تو اگر میرا رب مجھ سے تجدید وفا کروا رہا ہے 5 دفعہ، تو یار ہسبینڈ وائف تجدید وفا نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ رائٹ. اور اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، 100% اچھا لگتا ہے اگر ہسبینڈ وائف کو کہہ رہا ہے اور وائف ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے نا آئی لو یو. جیسے اس سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، آپ کے بچے کیا سن رہے ہیں. ہم بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ رہے. اوے، بچوں کے سامنے لڑ سکتے ہو، گالم گلوچ کر سکتے ہو، مار پیٹ کر سکتے ہو، پیار نہیں دکھا سکتے. تو اب وہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ یار یہ پیار تو ڈرامہ ہے، دکھلاوا ہے، اصل میں تو کٹ مار رہا ہے. رائٹ. سو یہ جتنے بھی ریلیشن شپس کے ایشوز ہیں، میں یہ کیوں اس پہ میں نے تھوڑا سا اس کو ڈائیورٹ کیا ہے اس سے آپ کے سوال سے، کیونکہ ریلیشن شپس میں خرابی نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن میں خرابی ہے. ہاں، ایک طرف آپ مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کریں اپنے پارٹنر کو، اور دوسری طرف آپ چاہ رہے ہو کہ میرا پارٹنر میرے ساتھ اچھا ہو جائے سلوا کے تھرو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی، ایسی دنیا، یہ پیناڈول کی گولی نہیں ہے. ہاں، آپ پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں نا. دیکھو نا، وہ بات ہے کہ میں چلو آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. وہ میں جب چھوٹا تھا نا، تو ہماری جو مسجد کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے ایک کہانی سنائی، مجھے بڑی مزیدار ہے کہانی. ایک گاؤں میں نا ایک کنویں میں کتا گر گیا. اچھا. تو گاؤں والے آئے مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کتا کنویں میں گر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارا پانی کنویں کا نکال دیں اور کنواں پاک ہو جائے گا، جو نیا پانی آئے گا وہ پاک پانی ہوگا. گاؤں والے چلے گئے. انہوں نے جب پانی نکالا، نیا پانی ڈالا، پہلا گلاس پانی کا بھر کے نا وہ ایسے مولوی صاحب کے لیے لے کر آئے. مولوی صاحب پانی پینے لگے تو انہوں نے دیکھو اس میں تو بال ہے. مولوی صاحب نے کہا یار یہ اس میں بال کس کا ہے؟ مولوی صاحب کتے کا ہی ہوگا نا. کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا پانی نکالنا ہے، کتا نہیں نکالنا. تو وہ جو کتا جب تک اندر پڑا رہے گا، پانی نہیں صاف ہونے والا، پانی نہیں صاف ہونا. آپ سلوا کرو، NLP کرو، باڈی لینگویج کرو، بٹ پہلے اپنے دل کے اندر سے کتا تو نکالو. ہم کتا نکالنا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یار کوئی پیر صاحب جادو دے دیں، کوئی حکیم صاحب دوائی دے دیں، کوئی ڈاکٹر پھکی دے دے، شارٹ کٹ کوئی آ جائے. مجھے نہیں چینج ہونا، میں تو پرفیکٹ ہوں. ہاں، میں پرفیکٹ ہوں، اگلے میں مسئلہ ہے. وہ پھر چاہے کوئی بھی ہو، ہسبینڈ ہو، بھائی. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں میجورٹی انا کے مسئلے ہیں، ریلیشن کے مسئلے نہیں ہیں، انا کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہوتا ہوں، یہ میری انا ہے کہ میں تنہا ہی جیوں گا، تم اور کسی در پہ چلے جاؤ سہارو، میں ڈوب کے جو ابھروں تو میرا ساتھ نہ دینا، تنکوں کی طرح پانی میں بہہ جانا کناروں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں نا جناب، میں اپنے وہی بات ہے، میں تو فرعون ہوں نا اپنے اندر کا. تمہارے لیے میں موسیٰ نہیں بن سکتا، لیکن باس کے لیے بن جاؤں گا، گرل فرینڈ کے لیے موسیٰ بن جاؤں گا. تم میرے لیے موسیٰ بنو لیکن میں نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے. اور وہ پن کس کا، وہ کامیڈین کا ایک وہ اسکٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے جی بیوی تو سب کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کسی آپس میں کہا، اس نے کہا ہیں بیوی اچھی لگتی ہے؟ تو ہاں ہم سائے گی، اپنی نہیں ہم سائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے جہاں پر ہمیں موسیٰ بننا ہے، ہم وہاں پر فرعون بنیں گے تو کیسے ریلیشن بنے گا؟ ریلیشن کو شپ میں بٹھا کے تو ہم نے بحری بیڑے میں ڈال دیا. امریکہ کا بحری بیڑا 1971 سے چلا، ابھی تک نہیں پہنچا، اور ڈوب کب جائے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ جو ہے نا، میں یہ کیوں میں نے یہ بات کی کہ پلیز شارٹ کٹس دیکھنا بند کرو. رشتہ بنانے سے بنتا ہے، رشتہ پیناڈول کی گولی سے نہیں بنتا. بے شک. ٹھیک ہے. آئی نو کہ آپ کہو گے سر آپ نے سولوشن ہی نہیں دیا اسے، میرے پاس سولوشن اس کا ہے ہی نہیں. بالکل نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر جا کے ٹیکنیکس یوز کرو. بالکل. اور آف کورس یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ سیکھو. اچھا پھر میں مجھے کئی دفعہ لوگوں کو فون آتا ہے، سر وہ میری بیوی کو آپ یہ میسیج دے دیں یا میرے شوہر کو یہ میسیج دے دیں. میں کہتا ہوں یار
آپ دونوں آپس میں کیوں نہیں بات کر لیتے؟ ہاں آپس میں ایک دوسرے کو میسج دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے اکثر کورسز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جن میں کپلز آتے ہیں نا لینے کے لیے ٹریننگ، جی جی، ان کی زندگیاں ٹرانسفارم ہوئی ہیں. بیکاز وہ ابھی میرے اس وقت بھی کورس میں میرا چل رہا ہے وہ ماسٹر جو لائف کا، تو اس میں 2 کپلز ہیں، ایک امریکہ سے کپل ہے، ایک یہاں ادھر سے کے پی سے کپل ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم جہاں جس نہج پہ پہنچ گئے تھے نا، ہم وہاں سے اب جہاں کھڑے ہیں یہ سفر شروع کرنے کے بعد، انہوں نے پہلے سلوا کیا تھا، ماسٹر جو لائف کر رہے ہیں. اچھا سر ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر ایک سیکھتا ہے نا تو دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں کیڑے نے تینوں پڑھاتا ہے. جب دونوں سیکھتے ہیں ان کی زندگیاں ٹرانسفارم ہوتی ہیں. یہ لرننگ. اچھا ایک اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے جو آخری دم تک لرنر تھی، سیکھتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لائف لانگ لرنر. ان کے استاد کون تھے؟ جبرائیل. ان کے استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ٹل دا لاسٹ بریتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے تھے. سو لرننگ از اے سنت. ٹھیک ہے، سو لیٹس آل لرن اینڈ پاس اٹ آن. ٹھیک ہے، اینڈ دین اٹ ول آلسو برنگ ارن رسپیکٹ، ارن منی، ارن ایوری تھنگ. اس لیے علم حاصل مت کرو کہ پیسہ کمانا ہے، اس سے کچھ کمانا ہے. بالکل. وہ میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، میری ایک اسٹیٹمنٹ بڑی ایک زمانے میں وائرل بھی ہوئی تھی کہ بی مشن مائنڈیڈ اینڈ ناٹ بی کمیشن مائنڈیڈ. ہم کمیشن مائنڈیڈ ہیں. اگر کسی ریلیشن شپ میں لڑائی ہو گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے، اگلا بندہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس صورتحال میں کیا سلوا کی یہ ٹیکنیک کام کرے گی؟ بالکل کرے گی، بالکل کرے گی. کیونکہ اس صورتحال میں ابھی میں ریسنٹ میری ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک ایشو تھا. تو اس نے، وہ سلوا ہی کی اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے مجھے، اچھا اگین جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا سر آپ میسج کریں، تو میں وہی انہیں بات کہتا ہوں یار میں نہیں کروں گا میسج، آپ سیکھ لو، آپ خود کرو. ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے شوہر کو باقاعدہ میسیجنگ شروع کی. وہ تقریباً 4 مہینے سے دے ور لیونگ ان سیپریٹ رومس. ٹھیک ہے. اچھا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہے. ٹھیک. تو وہ ایک دن مجھے تقریباً اس کو کوئی لگے 2 یا 3 ہفتے لگے. وہ کہتی ہے سر وہ ایک دن خود بخود میرے کمرے میں آ گئے. ٹھیک ہے. ناؤ اگین فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. دیکھو اس کے دل میں خیر تھی، اس نے یہ ٹیکنیک استعمال بھی کی اور اس نے اس کو ٹائم بھی دیا اور صبر سے، پیشنس سے لگی رہی. اس جھگڑے میں ایک بڑی زبردست چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ان کی جو بیسٹ چیز تھی وہ پتہ کیا تھی؟ لڑائی تھی میاں بیوی کی. عام طور پہ ہمارے یہاں جب لڑائی ہوتی ہے بیوی کھانا بنا کے دیتی ہے؟ نہیں. بیوی تو پانی نہیں پوچھتی. ٹھیک ہے، خود ہی بنا لو، میں تمہاری نوکر ہوں. منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، کھانا نہیں بناتی. کہتی ہے سر ہم بات نہیں کر رہے تھے، ہم ایک کمرے میں نہیں سو رہے تھے، لیکن 4 مہینے میں ایک دن ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کے کسی میل میں فرق ڈالا ہو. کیا خوبصورت بات. کیونکہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ لڑائی ہماری کسی اور چیز پہ ہے، کھانے پہ نہیں ہے. یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتی میں نے پھر جب وہ کیا الحمدللہ اور ماشاء اللہ اس نے یہ کیا اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اب ان کا ریلیشن بہتر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سو یس ٹو آنسر یور کویسچن، یس دس ٹیکنیک ول ورک. ٹھیک ہے. بٹ اس میں نا میں ایک چیز آپ کو یہاں پر ایڈ کروں گا سمیرہ. بہت ساری لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں. ایک کانسیپٹ ہے جو بھی ہم پہلے بھی آپ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ ایسٹرل باڈی کا. ٹھیک ہے. بالکل. یہ کیا ہوتی ہے لوگوں کو بتائیں ذرا. ہاں، ایسٹرل باڈی کانسیپٹ یہ ہے جس کے پیچھے لوگ بہت ساری، جس طرح ٹیلی پیتھی ہے، جس طرح اور بہت سارے کانسیپٹس ہیں نا، بہت سارے کانسیپٹس کو ریکی ہے، یہ ان کو نا بڑا لوگوں نے مس کنسٹرو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسٹرل باڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے جسم سے نکل کے جائیں گے اور جا کے دوسرے کے پاس جا کے اپنا میسیج دیں گے یا مجھ انفارمیشن دیں گے. بھائی پہلی بات، آپ اللہ ہیں جو اپنے جسم سے نکل کے جائیں گے. جب اللہ نے وہ میکینزم آپ کو سوتے ہوئے میں دے دیا ہوا ہے، وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ گو آؤٹ سم ویئر؟ صحیح. میرا پوائنٹ سمجھا آپ؟ سمجھ رہی ہوں میں بالکل. ٹھیک ہے. سو ہمارے سلوا میں ہم ایسٹرل باڈی کانسیپٹ کو نہیں مانتے ہم، یہ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی صحیح نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے انرجی ورلڈ میں وہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو کنیکٹ یور انرجی ٹو دیٹ انرجی اینڈ دی انفارمیشن ول پاس آن ٹو یو. ٹھیک ہے. مطلب جب ہم نے کسی کا گھر یا کوئی نقشہ کھینچنا ہوتا ہے تو ہم اس کی کوئی بھی نان الیکٹرانک چیز، اچھا ٹھیک ہے، مثلاً اگر آپ کے میں نے کرنا ہو تو یہ آپ کی انگوٹھی ہے، یہ نان الیکٹرانک ہے. ٹھیک ہے. کسی کے یہ آپ کی بالیاں ہیں، اگر بندے کا کرنا ہے تو اس کا والیٹ ہے جو کہ نان، جس میں کوئی سم شم نہ پڑی ہو. ٹھیک ہے. وہ میں اپنے لیفٹ ہینڈ میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ میرے پاس آنے لگ جاتی ہے، آپ کی انرجی مجھے میری انرجی سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو اگر اب آپ اپنے گھر میں جا رہی ہو یا آپ مجھے کہہ رہی ہو اچھا بتائیں جی میں اس وقت کہاں ہوں، ہاں اللہ سر انٹل آپ جھوٹ بول رہی ہو.
ٹھیک ہے کہ جی میں سوچ تو میں یہی رہی ہوں لیکن میں بتاؤں گی کچھ اور, وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے. ہاں مطلب ٹرسٹ ایشوز ہے نا, وہ تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. ٹرسٹ کے علاوہ پتہ چل جاتا ہے نا, جب لوگ یوں کرتے ہیں نا میرے ساتھ, جب میرے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں نا گیمیں کھیل ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹا استادوں سے استادی اچھی نہیں جناب, کچا تیرا مکان ہے, کچھ تو خیال کر. ٹھیک ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں یار بیٹا آپ ایگزیکٹلی اس وقت یہ سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. اور میں ایک دفعہ نا اسی طرح جب نیا سلوا شروع کیا تھا نا, تو بیگم میری کے ساتھ کوئی بات تمہاری کوئی ہوئی, بڑا کچھ مطلب کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں, جنرل سے. تو میں نے صبح نا اٹھا تو اٹھتے ساتھ ہی نا وہ ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے بیگم کا, تو اچانک مجھے جھٹکا پڑا, میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. کہتی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جو تم سوچ رہی ہو وہ نہیں ہے. اچھا. کہتی ہے میں تو کچھ نہیں سوچ رہی. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, میں چلا گیا. رات میں ہم بیٹھے کمرے میں گئے نا, یہ صبح کیا ہوا تھا آپ کو؟ اچھا یار میں اگر تم کہہ رہی ہو کچھ نہیں تو کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئی ٹرسٹ یو. ہنسنا شروع ہو گئی. کہتی میں سوچی تھی جو آج آپ مجھ سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں نا, وہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی لڑکی کا چکر چل رہا ہے. تو میں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے پتہ چل رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں کہا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ تمہارے مائنڈ میں کیا سوچ چل رہی ہے, اچھا. لیکن آپ کو یہ واقعی پتہ چل گئی تھی یہ سوچ. میں نے کہا میں نے تمہیں اس وقت کیا کہا, تم جو سوچ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. تو کہتی ہاں میں تبھی تو میں حیران تھی, اس لیے تو میں نے آج آپ سے بات کر لی ہے, ورنہ میں نے 2 دن آپ کو موڈ دکھانا تھا. میں نے کہا یار اچھا یار چلو مہربانی. ٹھیک ہے, سو انفارمیشن پاس ہوتی ہے تھرو انرجیز, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بٹ اگین آبجیکٹیو اس کا, اب وہ تھاٹ میرے پاس کیوں آئی کہ اللہ نے ہمارے بڑی لڑائی جھگڑے سے بچانا تھا نا میاں بیوی کو. بے شک ٹھیک ہے, بٹ اگر میری تھاٹ میں نے پڑھ لی تھی اور میں چاہتا تو میں اپنے گھر کے رشتے کو خراب بھی کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں, علم حاصل کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم NLP میں ایک بات کہتے ہیں, the first person you should apply any NLP technique on should be you, only you. It is not meant, یہاں پر بہت سارے لوگ NLP کے نام پر جو ہے نا ہمارے کیا کہتے ہیں کویکسز نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, خطرہ جان. ٹھیک ہے, خطرہ جان. وہ NLP کرنے کے بعد آپ کی دکان کھل جائے گی, آپ تو دھڑا دھڑ, او بھائی نہیں دکان کھلے گی. بالکل غلط کہتے ہیں آپ کو. آپ NLP کریں, سلوا کریں, باڈی لینگویج کریں, اگر آپ خود وہ جیتا جاگتا ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وین یو چینج تھنگز اراؤنڈ یو چینج. بے شک ہم کہتے ہیں تھنگز اراؤنڈ می شوڈ چینج, آئی ول ناٹ چینج. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس کائنات میں ایک چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے, جانتی ہو کیا ہے؟ چینج. اوکے, ٹھیک ہے, بیکاز وین change is going to change, you will still not be able to change because you did not take the change. The change was when they were giving you the change went on to change and you did not take the change, so change went on to change and you did not change. ٹنگ ٹوسٹر کیسا ہے میرا؟ ہائے بہت اچھا ہے. سو چینج جو ہے نا ایک ثبات ہے زمانے میں تغیر کو, یہ مصرع ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی چینج از کانسٹنٹ, وہ ہر وقت بدل رہا ہے. اگر ہم چینج نہیں ہو رہے, آج بھی میں فرعون ہوں اپنے گھر کے لیے اور موسیٰ ہوں باہر کے لیے, تو میرے سے بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص کہ جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چینج. بالکل. اگر میں سیکھ نہیں رہا ہوں, اگر میرا علم لینے کا آبجیکٹیو کیونکہ ہمیں نا علم کو تعلیم اور علم میں فرق نہیں ہے, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو نا اس کے آگے تمہیں نوکری ملنی چاہیے, تمہیں پیسہ ملنا چاہیے. دیٹ از ناٹ علم. ایک جاہل انسان بھی کروڑوں کما سکتا ہے گھر بیٹھے, جاہل انسان کسی ایفرٹ کے. بالکل. میں تو کہنے کا میرے تم کاٹ دو گی بعد میں, لیکن چلو میں ایک جنرل سی بات کہتا ہوں. کہتے ایک IQ کے نام پر ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے اس دنیا میں ہوتا کہ جی IQ بڑا ہائی IQ ہے, جی ہائی IQ ہے, رائٹ. اب سائنس پہ آنا شروع ہو گئی ہے, ریسرچز آنے لگ گئی ہیں کہ یہ IQ جو تھا نا دیٹ از ایکچولی اے ڈرامہ. اس کے بعد نیا ڈرامہ کیا آیا؟ EQ. ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو شاید یہ 5G والی بتائی تھی, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار جس کا IQ لو ہے نا وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ملکوں کا, رائٹ, لیکن جس کا AI لو ہے نا وہ خود کو, اور وہ جو بدل نہیں رہا, اپنے آپ کو گروم نہیں کر رہا. ایک نا بچی, ابھی میں کسی گھر گیا ہوا تھا تو اس کی بیٹی نے ایک بات کی اور میں ہل کے رہ گیا یار اس بات سے. اچھا, کیا؟ بچی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے ابھی, تو کہتی ہے انکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں ہر انسان کو معافی مل سکتی ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہتی سست, جو بدلنا نہیں چاہتا. لیزی پرسن. ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا, اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی سستی ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے, اف یو آر ناٹ چینجنگ دیٹ از آلسو سستی. اگر کسی کپل کا رشتہ طے ہوا ہے اور وہ کسی بھی بنا پر ٹوٹ گیا ہے,
تو سلوا کے تھرو وہ رشتہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے؟ کس بنا پہ ٹوٹا ہے؟ اگر تو وہ اس بنا پہ ٹوٹا ہے کہ وہاں پر دھوکہ تھا، فریب تھا، کیا اگر مس انڈرسٹینڈنگس تھی، مس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں کہتے ہیں نا، مس از اسٹینڈنگ انڈر دا بلڈنگ، ٹھیک ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کس بنا پر ہے؟ میں دیکھو پوائنٹ سمجھنا، ابھی اس وقت میرے پاس ایک، میں ملک نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ایک پاکستانی ہے، وہ باہر ہے، اس نے مجھے فون کیا ایگزیکٹ یہی چیز، ٹھیک ہے، اس نے ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، اس کے بعد کہتا ہے کہ سر وہ میرے نا رشتہ تھا، ہماری منگنی ہوئی بھی تھی، تو تقریباً ہماری 4 سال سے منگنی چل رہی تھی، لیکن اب وہ ٹوٹ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں. بات کیا تھی کہ میں نے لڑکی کو صرف اتنا کہا، میں نے کہا کہ بھائی تم جب یہاں آؤ گی، ٹھیک ہے، تو میں بھی یہاں باہر ہوں، میں سیٹلڈ تو میں ہوں، لیکن جب تم آؤ گی تو ذرا ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے. بے شک. تو تم پروفیشنل ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم آ کے یہاں پر ایگزام کی ابھی سے تیاری کر لو، ایگزام پاس کر لینا، ٹھیک ہے، تاکہ تم جب آؤ وہاں پر تو تم وہاں پر کوئی تم بھی ساتھ کام کر لینا مل کے. صحیح ہے. کہتی ہے میں نے تو میڈیسن کی ڈگری کی تھی صرف آپ سے شادی کرنے کے لیے، مطلب میں اس لیے کہ میری شادی کے میرے ماں باپ نے کہا میڈیسن کر لو تو اچھا رشتہ مل جائے گا، میں تو نہیں کام کرنا. ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ تو عورت کے پیسوں پہ جینے والا بندہ ہے. اللہ. اچھا اب دونوں طرف، میں دونوں طرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک سائڈ کی سٹوری پتہ ہے نا، لڑکی کی سٹوری تو میں نے نہیں سنی، تو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ لڑکے کی سٹوری صحیح ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے، ریئلسٹک. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ہم ون سائڈ سٹوری سن کے دوسرے کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں. صحیح بالکل ایسے کرتے ہیں. تو میرا یہ طریقہ کار جب تک مجھے دونوں سائڈ کی سٹوری نہیں سنائی جاتی میں کہتا ہوں یار ایم سوری، آپ رو، ہاف ٹروتھ از اے فل لائے، فل لائے، ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار دیکھو اگر تو وہ، اب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہی سمجھ لو، اگر دیکھو اس کی بیس کیا تھی علم، اپنی ڈگری لینے کی، سیٹ بھی ضائع کی، پیسہ بھی لگایا، انرجی بھی ضائع کی، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ جی میری تو صرف شادی کے لیے میں نے یہ ڈاکٹری کی تھی. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک دیٹ بنیاد واز رانگ، وہ کتا وہیں پر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس بنیاد کو اگر آپ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ رہی ہو تو میں نے کہا تمہیں تو اللہ نے بچا لیا. ہاں تمہیں تو بچا لیا، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، کیونکہ اس کی بنیاد، جس کی بنیاد یہ غلط تھی اس پڑھائی کی. اچھا اس میں مجھے پتا ہے اس پہ آپ کا بیک لیش آنا ہے، لوگ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی. میں آپ کو 10 میں سے 3 کیسز ایسے بتا سکتا ہوں جو میڈیسن میں اپنی بچیوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے. یہ نہیں، یہ تو ریالٹی ہے، ہوتا ہے ایسے، ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. نہ یار آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اب میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اور کتنا، میرے نا بھی ایک دوست کا بیٹا آیا ہوا ہے، اس کا بھی یہاں پر علامہ اقبال میں ایڈمیشن ہوا ہے لاہور میں. ٹھیک ہے، تو اس دن بیٹھے تو میں نے کہا وہ حافظ قرآن ہے، تو میں نے کہا، میں نے کہا بیٹا ماشاء اللہ قرآن تو آپ کو پھر سمجھ بھی آتا ہوگا. کہتا ہے نہیں انکل مجھے کہاں سمجھ آتا ہے، میں حفظ کیا ہوا ہے، تراویاں پڑھا دیتا ہوں، مطلب نہیں آتا مجھے. رٹا مارا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پھر تو آپ کو اللہ نے بڑا زبردست قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا میڈیسن. کہتا ہے میڈیسن سے میں قرآن سمجھوں گا، وہ کیسے؟ ٹھیک، میں نے کہا، میں کہا بیٹا 2 چیزیں میں بتاتا ہوں، باقی تم خود پہ سمجھ لینا. میری بیٹی میرے پاس ایک دن آئی، اپنے جب وہ او لیولز کر رہی تھی، کہتی ہے ابو وہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ آج سیکھ لیا میں نے. کون سی آیت؟ کہتی کلو نفس ذائقۃ الموت. میں کہا ہے وہ کہاں سے، تو نے بایو میں کہاں سیکھ لیا؟ اب وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک ہو گئی نا. ہمارے جو ڈی این اے ہے نا، ڈی این اے کے اوپر جس طرح شو کے تسمے ہوتے ہیں نا جوتے کے، ان کے اوپر ایک ڈیڈ اسٹرینڈ لگا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھو تسمے کے اوپر ایک وہ لگا ہوتا ہے جس نے تسمے کو یوں سارے دھاگوں کو جوڑا ہوا ہوتا ہے آپس میں. تو ہمارے ڈی این اے کے اوپر ایک اسٹرینڈ لگا ہوا ہے جس کو ٹیلومیورز کہتے ہیں، ٹیلیمیور، ٹیلومیور، ڈفرنٹ پروننسیشنز ہیں اس کی. صحیح ہے. اچھا یہ ڈیڈ ہے، اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا جب آپ کے ڈی این اے میں کوئی پرابلم آتی ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، تو ایک اگر کوئی اسٹرینڈ ڈی این اے کا آپ کا خراب ہوا ہے نا، تو اس میں سے ایک ڈیڈ اسٹرینڈ اس کی جگہ لے گا اور وہ الائیو ہو جائے گا. ٹھیک، سو ٹیکنیکلی میں بایو کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، ہمیں ہماری موت کا ٹائم بتا دیا گیا ہوا ہے. اگر آپ وہ ٹیلومیورز کو کاؤنٹ کر سکتے ہو اور پرابلم کو کاؤنٹ کر سکتے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے کب مرنا ہے، جو کہ ابھی تک تو سائنس کی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ناؤ جب آپ کے وہ ٹیلومیورز ختم ہو جائیں گے یو ول بی ڈیڈ. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے نا. ٹھیک، سو وی آر ڈیزائنڈ ٹو فنش، کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ اس نے بایو سے سیکھا، وہ جینیٹکس پڑھ رہی ہے نا، تو اس نے بایو سے یہ چیز سیکھی. ٹھیک، میں نے کہا دوسری چیز آ جاؤ، آپ کو اگر ہاتھ میں سوئی چباؤں درد ہوگی؟ بالکل ہوگی. اچھا لیکن وہی سوئی جب آپ کے ہاتھ سے اندر چلی جاتی ہے تو پھر درد نہیں ہوتی نا، ختم ہو جاتی نا درد. ہاں جی. کیوں؟
آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ہمارے نوزی سیپٹرز ہیں، نوزی سیپٹرز کہتے ہیں وہ جو پین ریسیپٹرز ہیں، اچھا، وہ صرف ہماری جلد کے اندر ہیں. اگر جلد کسی کی کوئی جلا ہوا ہو نا، جل جائے، اس جلے ہوئے کو اگر آپ چاقو سے بھی کاٹ رہے ہو نا اس کی ہڈیوں کو، اس کو درد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو پین ریسیپشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہی چیز قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم ان کی جلدیں ان کو بار بار دیں گے تاکہ یہ ہمارے درد کا مزہ چکھ سکیں، ہماری عذاب کا مزہ چکھ سکیں. ٹھیک ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے کہ اگر سکن جل جائے تو پین ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو سکن واپس کریں گے تاکہ اس کو پتہ چلے یہ پین کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس بچے کو میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، یہ 2 چیزیں میں نے صرف تمہیں بتائی ہیں. اب یہ دیکھو تم حافظ ہو، تمہیں آیتیں یاد ہوں گی، تم جب کوئی کانسیپٹ پڑھتے ہو میڈیسن میں تو کیا زبردست تمہیں علم آئے گا. کہتا انکل یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس طرح سے. لیکن اب یہ ہے علم کا سفر. ٹھیک ہو گیا. ہم کیا کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ شادی کے لیے ڈگریاں، خدا کے لیے یار یہ ظلم بند کرو. پھر آپ ریلیشن شپس خرابی کی باتیں کرتے ہو کہ یار ریلیشن شپ خراب ہو گیا. سو ٹو آنسر یور کویسچن، کہ اگر ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ایسی ہیں جو کہ جائز مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جائز بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی مطلب جائز کو ناجائز کہوں یا جائز کہوں، ابھی میں نے ایک کیس کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1.5 ہو گیا، نکاح ہوا تھا. اچھا. 1.5 سال کا نکاح تھا. اچھا. رخصتی سے 1 ہفتہ پہلے طلاق ہو گئی. گیس کرو کیوں ہوئی ہوگی؟ کسی غلط فہمی کی بنا پہ؟ ڈیمانڈ کی بنا پہ. اچھا اب آپ سوچو ڈیمانڈ میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ کس کی ڈیمانڈ؟ لڑکے والوں کی. کیوں لڑکی والے زیادہ تین خطرناک لگ دینے کڑی ہے. جینڈر بائز خود کر رہی ہے، مجھے کہہ رہی جینڈر بائز نہیں. عموماً یہی ہوتا ہے نا زیادہ تر. لڑکی کی ماں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی ہم نے آپ کی بارات میں آپ لوگ 25 لوگ فیملی کے لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. 50 ہمارے تھے تو 75 لوگوں کا کھانا کیا تھا. اب ہماری لڑکی کی جو بارات جو رخصتی ہونی ہے، ولیمے کے اوپر آپ کو ہمارے 100 بندے اکوموڈیٹ کرنے پڑیں گے. اچھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے تو اسی لیے 25 لائے تھے کہ ہم نے نکاح بھی سادگی سے کرنا تھا، ہم نے رخصتی بھی اور پہلے یہ بتایا ہوا تھا. کہتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، تو ہم تو 100 سے کم کے ہماری گیسٹ لسٹ نہیں ہے. اس بات پہ طلاق ہو گئی ہے سمیرہ. اب یہ غلط فہمی نہیں ہے، خود سے جنریٹ کی ہوئی، یہ ایگو سینٹرک ہونا ہے. سو ایگو سینٹر سے مطلب اس ماں نے اپنی بیٹی کی زندگی کو پہلے ہی برباد کر دیا صرف اپنی ایگو کی خاطر کہ میری خاندان میں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا روگ، سدھو کا شعر ہے نا، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ٹھیک ہے. اور لوگ اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ رپ. اور رپ بھی ریسٹ ان پیس بھی ہے نا، ریسٹ ان پیس بھی کہہ لینا تو بڑی بات ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں رپ ہم اپارٹ. ہم شارٹ کٹ میں آ گئے نا. سلام کو کیا لکھتے ہیں؟ AOA. میں اس کو کہتا ہوں کتنے گئے. ٹھیک ہے. مجھے لوگ لکھتے ہیں MA، میں کہتا ہوں یار میں نے تو BA بھی نہیں کیا ہوا، MA لکھ رہے ہو مجھے. او یار دعا دے رہے ہو تو پوری السلام علیکم کہہ دو، ماشاء اللہ لکھ دو. ٹھیک ہے. ایک ہی گل ہوئی. آئیے جائیے، آئیے تو جائیے. انشاءاللہ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. سو دیکھو میں سمیرہ میں بار بار اس لیے آپ کے نا کیونکہ لوگ، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا ایمان اس چیز پہ آ جائے کہ سلوا پیناڈول ہر چیز ہمارا مسئلے کا علاج ہے. ایمان اس پہ ہونا چاہیے کہ یار ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ بھی ٹولز ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان ٹولز کو یوز کریں فار یور بیٹرمنٹ. بٹ پلیز کسی نیم حکیم کے پاس جا کے اس لیے نہ پھنس جانا کہ جی وہ سلوا ایکسپرٹ ہے تو وہ NLP ایکسپرٹ ہے تو وہ جو ہے نا میری زندگی بنا دے گا. بالکل ایسے نہیں ہوگا. اچھا سر، ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے، ٹوٹے ہوئے ریلیشن شپ کی، تو 3 فنگر ٹیکنیک میں نے سنا تھا یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ سلوا میتھڈ تھا پرانا، یہ اس میں تھی ٹیکنیک. ٹھیک ہے. اوکے. ابھی بھی ہم پڑھاتے ہیں پڑھاتا میں ابھی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ ٹیکنیک یوز کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی ان یور الفا. ٹھیک ہے. اگر آپ الفا میں نہیں ہیں تو یہ ٹیکنیک اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. میں ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو جسے آپ نے جو 3 فنگر کہا تو اس کو کچھ لوگ 3 فنگر کہتے ہیں کیونکہ وہ فنگرز پہ ہی آپ نے وہ بنانی ہے، لیکن ہے وہ سینز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو کرنٹ پرابلم ہے نا اس کو اپنے مائنڈ میں، اپنے الفا میں رہتے، الفا میں کہہ رہا ہوں بیٹا میں رہتے ہوئے اپنے مائنڈ میں اس کا امیج بنانا ہے. ٹھیک ہے. کہ یار یہ پرابلم ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میاں بیوی میں بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے. اچھا اب اسی کو آپ نے اس کیا اسے کہتے ہیں امیج کو اپنے لیفٹ میں موو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ نے اس کا
پرابیبل سولوشن نکالنا ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا سولوشن نکلے, جو نیا سین آپ بنائیں گے کہ وہ سولوشن جو ہے نا اس میں سب کا بھلا, سب کی خیر ہو رہی ہو. اور پھر جو تیسری آپ نے امیج بنانا ہے, جس کو آپ تھرڈ فنگر کہہ رہی ہو, وہ تیسرا امیج آپ نے یہ بنانا ہے کہ وہ اس جو سولوشن نکلا ہے اب اس کے بعد زندگی کتنی بہتر ہو گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو ہر 3 دن کے بعد پریکٹس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹل دا ٹائم یو گیٹ. یہ ایک ہے. سیکنڈ, مینٹل ویڈیو ٹیکنیک میں نے جو آپ کو کہی تھی, وہ ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مینٹل ویڈیو یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی طرح بیٹا میں بیٹھے ہوئے, آپ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے, جو بھی آپ کا ایشو پرابلم چل رہی ہے, پہلے تو آپ اس کو ایشو میں کنورٹ کر لیں. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پرابلم اور ایشو کا فرق ہم نے شاید کہیں پر پہلے ڈسکس کیا. نہیں, ہم نے نہیں کیا. اچھا, او ہو, یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. یہ تو بہت بڑا میرا فیوریٹ ہے. آپ اپنی زندگی میں رہنے والی کسی بھی پرابلم کے بارے میں سوچو, جو گزر ختم ہو چکی ہے بے شک, اس کے بارے میں سوچو ابھی. میں چاہتا ہوں آپ ابھی سوچو, تو آپ کے ذہن میں جو آپ دیکھ رہی تھی دیکھو, جو سن رہی تھی سنو, جو محسوس کر رہی تھی ابھی اپنے اوپر لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اوکے جی. اچھا, مجھے یہ بتاؤ بھی, اس کے بعد آپ کی کوئی اور بھی پوڈ کاسٹ ہے؟ نہیں. کر لو یار ایک اور, کیوں فرق پڑتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے, سلاٹ نہیں ہے. اب آپ اسی کے بارے میں دوبارہ سوچو, لیکن اس دفعہ جب آپ سوچو گی نا, آپ نے پرابلم کی, اس کو یہ نہیں کہنا یہ میری پرابلم تھی. اچھا. آپ نے کہنا یہ ایک ایشو ہے جس پہ میں نے کام کیا تھا. اچھا. دیکھو کیا دیکھ رہی تھی, سنو کیا سن رہی تھی, محسوس کرو کیا محسوس کر رہی تھی. تھنک اباؤٹ اٹ ناؤ ود دس چینج. یہ ایشو ہے, ابھی سوچو. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ, دونوں سینیریوز میں کون سا آپ کو زیادہ تکلیف دہ لگا اور کون سا کم تکلیف دہ لگا؟ پہلے والا تکلیف دہ تھا. پہلا تکلیف, کیونکہ ہمیں نا بچپن سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے, یار پرابلم ہو گئی, پرابلم از لائک اے پہاڑ. ٹھیک ہے, بڑی مشکلیں ہیں. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ ڈسپرین کہا جاتا تھا پرانا نا, معمہ تو حل ہو گیا, سر درد کا کیا حل, 2 گولی نئی ڈسپرین, کیونکہ یہ پانی میں حل ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن ہمیں بچپن میں جو دوسری چیز بتائی, او یار ان دونوں میاں بیوی میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, مسئلے حل ہو جائیں گے, پرابلمز حل نہیں ہوں گی. سو ہمارا مائنڈ ٹرین ہوا ہے پرابلم کو یہ سوچنے کے لیے کہ یہ روڈ بلاک ہے. اسی لیے جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسی لیے جو لوگ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, ان کی میجورٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ پرابلم کا روڈ بلاک لگا دیتے ہیں کہ اب تو یہ ریزالو نہیں ہو سکتا. یہ ریزالو نہیں ہو سکتا, بس میں اس پرابلم میں پھنس گئی ہوں یا پھنس گیا ہوں. تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ اس کو پہلے تو مسئلے میں کنورٹ کرو نا, کیونکہ ہمارا مائنڈ یہ سمجھتا ہے کہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, مسائل کا حل ہوتا ہے, مشکلوں کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں. ٹھیک ہے, وہ جو آسانی ہے نا وہ مسئلے میں آتی ہے. اب جب ہم نے یہ چیز کر لی, ہم نے پرابلم کو مسئلے میں کنورٹ کر لیا ہے, اب ہم ریشنلی سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا سولوشن کیسے نکالنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو اس طرح کی نا بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر غلط و لام چل رہی ہوتی ہیں. سو آپ نے سب سے پہلے اس پرابلم کو, وہ جو پہلی ویڈیو بنانی ہے وہ اس پرابلم کی بنانی ہے, لیکن اس پرابلم کی ویڈیو بنانے سے پہلے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایشو میں, کہ یار یہ مسئلہ ہے جس کی میں ویڈیو بنا رہی ہوں یا بنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سولوشن ویڈیو بنانی ہے, جو آپ چاہتے ہو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سولوشن ہونا چاہیے. اچھا, جیسے آپ چاہتے ہو. جیسے آپ چاہتے ہو. ٹھیک ہے. پھر سلوا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یونیورس نے, سلوا کہتی ہے, مطلب وہ کہتا ہے یونیورس کہہ لو, ہائر انٹیلیجنس کہہ لو, اگر تم وہ سلوا خود کہتا ہے, سلوا کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اگر مسلمان ہو تو اللہ کہہ لو, جیزس کہہ لو, عیسائی ہو تو جو بھی آپ کا جو بھی مذہب ہے اس کے مطابق. اس نے آپ کے کندھوں پہ 2 ٹیوٹر بٹھائے ہوئے ہیں. اب وہ ہمارے اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے, کرام کاتبین. وہ کہتا ہے ایک ٹیوٹر جو ہے نا وہ آپ کی اچھی چیزوں کو لے کے جا رہا ہے, اور ایک ٹیوٹر جو ہے نا وہ بری چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی کانسیپٹ ہے. ہاں جی, اسلام والا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کو کہتا ہے کہ ہم وہ ٹیوٹر کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے, اس ٹیوٹر سے کہو کہ یار مجھے اس کا سولوشن لا کے دو. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو سارا کام ہو رہا ہے یہ سلوا میں, یہ الفا میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ نے بیٹا میں اس کی بنا, لیکن جو کریکشن کا کام ہے وہ الفا میں ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اب آپ جب اس کو کہو گے تو آپ کو, اچھا ہمارے یہاں پر نا لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بھائی سامنے پلس مائنس نظر آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. 3 دن میں آپ کو اس کے کوئی نہ کوئی وہ انڈیکیشنز ملنا شروع ہوں گی. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, وہ جو سلوا کو نمبرز نظر آئے تھے. ہاں جی, بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. وہ 3 دن کے بعد اگر 3 دن میں آپ کو نہیں کچھ نظر آیا, آپ رپیٹ کر سکتے ہیں آفٹر 3 days. اچھا. ٹھیک ہے, تو اسے مینٹل ویڈیو ٹیکنیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو یہ 3 سینس ٹیکنیک سے یا 3 فنگر ٹیکنیک آپ کہہ رہی ہے, یہ ٹیکنیک اس سے زیادہ افیکٹو ہے, یہ زیادہ جلدی رزلٹ لاتی ہے. دن میں ایک بار یہ ایکسرسائز کرنی ہے. ہاں, یہ صبح آپ نے اس کے ٹیکنیک کا بھی طریقہ ہے. صبح میں آپ نے ایک طرح کی ویڈیو بنانی ہے, شام میں ایک طرح کی, سونے سے پہلے ایک اور, مطلب دن میں 3 بار.
وہ ہوگی ایک ہی ایکسرسائز لیکن اس کا پیٹرن چینج ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, بہتری کی طرف آتا جائے گا. وہ نہیں, ابھی بہتری کی طرف نہیں آئے گا. وہ ابھی جو ہوگا نا, آپ نے اس کو 3 ڈفرینٹ اینگل سے اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے. تو آپ سمجھ لو کہ ایک جو صبح آپ نے کیا وہ اور جو شام میں کر رہے ہو وہ صرف اینگل کا فرق ہے. ٹھیک ہے, صبح میں آپ نے صرف پرابلم پہ کام کرنا ہے, شام میں آپ نے سولوشن پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ وہ جو ہے نا, ہمارے یہاں پر اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے استخارے کا. ٹھیک ہے, سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ پاورفل کانسیپٹ ہے. بے شک, بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ, ہمیں کسی ٹیوٹر کی کیا ضرورت ہے, ڈائریکٹ رابطہ ہے, رائٹ. لیکن میں چونکہ میں سلوا پڑھاتا ہوں جس کی بھی وہ ہے, تو مجھے اس کے مطابق ٹیکنیک سکھانی ضرور پڑتی ہے. لیکن میں ان کو پھر لوگوں کو بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ استخارہ کر لو یار, لیکن خود کرو. جب میں پہلے بات کی ہے نا, جا کے مولوی صاحب کو استخارہ نہ کرایا جائے. اچھا سر, جب یہ ٹیکنیک ہم کرتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ اس ٹائم جس بندے سے آپ کا پرابلم ہو رہا ہو یا ایشو ہو رہا ہو, آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. وہ ایسا آپ سے کمیونیکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, مثلا فار ایگزامپل ہم میڈیکل کیسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ اس نے مجھے کہا کہ سر میری والدہ کو نا وہ ایمرجنسی میں اسپتال لے کے گئے ہیں, صبح 7 بجے کی بات تھی ہے. میں وہ فجر کے بعد اٹھا تھا, تیار ہو رہا تھا, تو میں نے اس کو اسی وقت بیٹھ کے نا, میں نے جب میں اپنے الفا میں گیا, میں نے اس کو بتایا کہ اچھا اس کی والدہ, ہوتا یہ ہے کہ اس کی والدہ جو تھی نا وہ مطلب میں تو وہاں وہ فیصل آباد میں رہتی ہے, تو میں تو فیصل آباد نہیں تھا. اچھا یہ بھی ٹیسٹیمونی اس کی میرے چینل پہ, بلکہ میرے یہ چینل پہ اس کی ٹیسٹیمونی پڑی ہوئی ہے, یہ پورا قصہ اس نے خود بیان کیا ہوا ہے. صحیح. تو وہ اس کی والدہ کو میں نے اپنے جب میڈیکل جا کے چیک کیا, تو وہ یوں اس طرح میرے سامنے آ گئیں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو چیک کیا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ یار آپ ایک کام کرو, ڈاکٹروں سے کہو, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا بلڈ تھک ہوا ہوا ہے اور ان کی باڈی میں برین اور ہارٹ کے درمیان کہیں کوئی کلاٹ پھنسا ہوا ہے. اچھا. کہتی ہے نہیں سر, تقریباً ان کے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, ایک ٹیسٹ کی رپورٹ رہتی ہے, ایسا کچھ نہیں ڈاکٹروں نے بتایا. میں یار انسان ہوں, غلطی ہو سکتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, بس دعائی کر سکتے ہیں, پھر اور کیا کریں. شام کو 7 بجے اس کی رپورٹ آئی اور اس نے کہا کہ جی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کا ہارٹ کے عین اوپر ایک کلاٹ ہے, بلڈ تھک ہونے کی وجہ سے وہ کلاٹ پرابلم کر رہا ہے. اگر 3 مہینے میں ہم ان کو دیں گے وہ ڈائلیوشن والی جو میڈیسن ہوتی ہے نا, بلڈ ڈائلیوٹ کرنے والی, ٹھیک ہے, اگر 3 مہینے میں یہ بلڈ ڈائلیوٹ ہو کے نہیں نکلتا تو پھر ہمیں اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ہوا الحمدللہ. اصل میں اس میں ایک چیز یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم فیوچر کا اس میں آپ فیوچر نہیں دیکھ سکتے, بالکل نہیں دیکھ سکتے, یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں. ٹھیک ہے, آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہو چکا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پریزنٹ میں یا پاسٹ میں. ٹھیک ہے, جیسا میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ میری بیٹی پیپر دیکھتی ہے, وہ پیپر جو ہے وہ پیپر تو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ تو بنا ہوا پیپر دیکھ رہی ہے. آپ کی بیٹی تو ٹاپر ہوتی ہوں گی نا ہر کلاس میں, ماشاءاللہ اس کے ویسے اسٹریٹ ایز ہی ہیں سارے اس کے. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ سلوا کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں, کوسچن پیپر. ہاں ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بار بار ڈسکس نہیں کیا تھا. نہیں, ہم نے نہیں کیا تھا ایسا. نا سارے اسٹوڈنٹس آپ سے کورس لینے آ جائیں. مفت تو نہیں ہے نا, پیسے لانے پڑیں گے. اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ ہے؟ کوئی ڈسکاؤنٹ تو ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر اس نیت سے یہ کورس کرو گے کہ ہم چیٹنگ کرنی ہے ہم نے, تو میں نہیں کراؤں گا. میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھو بات یہ ہے, وہ جو دیکھتی ہے نا وہ ضروری نہیں کہ سب کچھ 100% آئے, 70% کے قریب آتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ابھی کلاسیکل ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی اس کا جب اے لیولس کا پیپر تھا, اب تو ماشاء اللہ یونیورسٹی میں جب اس کا اے لیولس کا پیپر تھا, کہتی ہے ابو میں نے جو دیکھا تھا نا, پتہ نہیں فار سم اور ریزن مجھے ٹرسٹ نہیں آیا. میں نے وہ پڑھ لیا تھا, ٹھیک, لیکن میں نے فوکس زیادہ نہیں کیا. تو کہتی ہے اگلے دن پیپر میں جو تھا نا وہی تقریباً آیا ہوا تھا. تو بعد میں وہ شکر ہے کہ میں نے اچھا کہتی ہے مزے کی بات ہے کہ میں وہ پڑھنے والی ہی نہیں تھی. ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ یہ اس سال ایگزام میں نہیں آئیں گے, چیپٹر اسکپ کر دو, یہ چیپٹر اسکپ کر دو. لیکن وہ چونکہ وہ آیا تھا تو میں نے ایک دفعہ گو تھرو ضرور کر لیا. ٹھیک ہے, سو دیکھو یہ اب اس کو ایک ایڈوانٹیج ہو گیا. صحیح, کریکٹ, کیونکہ باقی ساری اس کی سہیلیاں رو رہی تھیں کہ یار یہ کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے, ناؤ اٹ ڈز ناٹ مین اس کی یہ نیت نہیں تھی. اس نے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو امپورٹنس بھی اتنی نہیں دی. ٹھیک ہے, مطلب اس نے مجھے پوچھا, مجھے کہتی ہے ابو میں چیٹنگ تو نہیں کر رہی. میں نے کہا بیٹا کیا آپ نے ٹیچر کی ڈراور سے جا کے پیپر نکال کے تصویر کھینچ کے رکھی ہے؟ کہتی ہے نہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں نالجبل گیسنگ. اچھا, دس از ناٹ چیٹنگ. آپ کوئی بھی چیز پیپر بننے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے نا. تو پیپر بن کے ڈراور میں پڑا ہوا ہے, 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کا ایگزام ہے, تو ظاہر ہے پیپر بنا ہوا ہی ہوگا نا پہلے سے. تو آپ وہ دیکھ رہے ہو جو ہو چکا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, سو یس ٹو آنسر یور کویسچن, یس بالکل دیکھا جا سکتا ہے. سر آپ نے بتایا کہ اس میں آپ کو وہ بندہ سامنے نظر آتا ہے اور آپ ویژولائز کرتے ہو چیزوں کو, لیکن سامنے نہیں آتا. سوری میں بات کر لوں. جی, آپ اس بندے کو باڈی کو فزیکلی باڈی کو اپنے ہاتھوں میں یوں سامنے یوں کر رکھتے ہو. اچھا, دونوں ہاتھوں سے پکڑنی ہوتی ہے باڈی تاکہ تھلے نہ ڈگ جائے.
اب کوئی یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں ریئلسٹک اپروچ ہے نا, ایسا ہوتا ہے, یہ ٹیکنیک ہے. لیکن اگر کسی بندے کی ویژوئلائزیشن ہی ویک ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے بارے میں کہ میری ویژوائزیشن ویک ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی یہ اتفاق کی بات ہے, کوئی تقریباً میرا خیال ہے یہ 2 یا 3 دن پہلے نا مجھے ایک کال آئی اسی طرح, ٹھیک ہے, وہ تو اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے تو کچھ بھی ویژولاائز نہیں ہوتا, میری امیجنیشن زیرو ہے, تو میں یہ کورس کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا بیٹا کیوں کرنا ہے آپ نے, واٹ از یور واٹ انٹریگز یو, آپ کی آبجیکٹیو کیا ہے؟ کہتی ہے جی میں بس ہر وقت جو ہے نا نیگیٹو تھاٹس میں گری رہتی ہوں, تو میں اس کو پازیٹیو کرنا چاہتی ہوں. اچھا. میں کہتا بیٹا پھر ابھی آپ جھوٹ کیوں بول رہی تھی میرے سے؟ کہتی میں نے سر کون سا جھوٹ بولا آپ سے, مجھے واقعی امیجن نہیں کر سکتی. میں کہا تم نیگیٹو امیجن کر سکتی ہو, وہ ویژوائزیشن کر سکتی ہو, وہ بھی تو ویژوائزیشن ہے. وہ بھی تو ویژوائزیشن ہے. بالکل. سو اٹس اے مس کنسیپٹ اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کیا ویژوائز کو کس طرح سے ویژوائز کو کیسے ویژوائز کرتے ہیں. اچھا. جب آپ اتنا نیگیٹو ویژوائزیشن کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ہم نے, پی ایچ ڈی سے بھی آگے ہیں, ڈبل پی ایچ ڈی سمجھ لو. وہ پی ایچ ڈی کا مطلب پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے یار, پی ایچ ڈیز میں نے کوٹیا نہ جائے بتا دوں, بتا دیں کیوں نہیں. ہم چھوٹے ہوتے کہتے ہوتے پھرا ہوا دماغ, ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ اس میں پی ایچ ڈی کر سکتے. سو جو یہ کانسیپٹ ہے لوگوں کا, یار میں ویژولاائز نہیں کر سکتی یا ویژولاائز نہیں کر سکتا. میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ میرے ان کے ٹیسٹیمونیلس پڑے ہوئے ہیں میرے چینل پہ, میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں تو وہ بھی کر دوں گا. وہ کہتے ہیں جب شروع ہونے سے پہلے نا سر یہ آپ تو استاد ہیں نا, آپ کر لیں گے, ہم سے یہ کیسے ہوگا. پھر جب وہ کرتے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں سر یہ ہم نے کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, یہ واقعی میں نے کیا, یہ گھر کا نقشہ میں نے کھینچا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک جہلم کی ایک چھوٹے سے علاقے, جہلم کے چھوٹے سے علاقے کی ایک گاؤں کی مسجد کا ایک امام صاحب ہے. اچھا. ابھی وہ اس وقت وہ سلوا کر رہے ہیں میرے سے. اچھا. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ سلوا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے سر ظاہر ہے اچھی عمر کے ہیں, مطلب ہی وڈ بی اراؤنڈ 55-56 ان کی ایج ہے. اچھا. کہنے لگے کہ سر میں نے یہ جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا سلوا کو, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگا کہ میں اس کے ذریعے شاید اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں. میں نے کہا کس طرح کی زندگی, کیا خرابی ہے آپ کی زندگی میں؟ کہ سر میں یہاں پر چونکہ پڑھانا ہوں, یہ ساری چیزیں کرتا ہوں نا, ٹھیک ہے, تو کئی دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے بایسز کی وجہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں. اچھا. کہ بھئی یہ مجھے زیادہ پسند ہے اسٹوڈنٹ, تو اس کو میں ذرا آرام سے سمجھا لوں, اس کو میں سختی کر لوں. تو میں اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسے کیوں کرتا ہوں. اب دیکھو یہ کتنی نوبل ایک تھاٹ تھی, کاز ہے. ٹھیک ہے, سو آپ جب کوئی بھی کورس یا کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں, آپ اس کی اپنی انٹینشن, انما الاعمال بالنیات, اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں. اگر آپ کی لڑائی پوری فیملی کے ساتھ ہو گئی ہے تو ملٹیپل لوگ ہیں اس میں, تو ملٹیپل لوگوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم آپ سلور ٹیکنیک کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ اگین دیکھو سمیرہ, اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک بات سمجھنا, اب ہماری ہیومن لمیٹیشن کیا ہے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں اس دیوار کے پیچھے کیا, آپ بتا سکتی ہو؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ آپ کے ایگزیکٹ 180 ڈگری پیچھے کیا ہے, آپ بتا سکتی ہو؟ ہاں, چونکہ وہ میں نے ایک میرے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن دیکھ کے نہیں بتا سکتی. یہ دیکھ کے نہیں بتا سکتی, رائٹ. یہ فزیکل ایک ٹیکنیک ہے. اچھا. ہم اس کو, ایک ہوتا ہے میرا یہ اسٹریٹ ویژن ہے, ٹنل ویژن. ایک ہوتا ہے ہمارا پیریفرل ویژن. اچھا. اس کی باقاعدہ پوری میں ایکسرسائز کراتا ہوں کہ آپ اپنا پیریفرل ویژن اتنا بڑھا لیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا, میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر کیا کچھ پڑا ہے, میں یہاں تک بھی بتا سکتا ہوں. اچھا. یہ ہماری فزیکل ایک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہمارا انرجی ورلڈ ہے نا, وہ فزیکل ڈائمینشنس کا پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ انرجی ورلڈ میں, یہ لمیٹیشن آپ کی فزیکل کی ہے کہ میں 10 لوگوں کو بات کیسے کروں گی. دیکھو وہ 10 لوگ انرجی ورلڈ میں ریسیورز ہیں, آپ ٹرانسمیٹر ہو. یہ کانسیپٹ سمجھنا ذرا. آپ نے اپنا پیس کا میسج ٹرانسمٹ کرنا ہے, وہ ریسیور 1 ہو, 2 ہوں, 50 ہوں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. مطلب ایک ساتھ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک ساتھ ملٹیپل کے ساتھ بھی کرتے ہیں, آپ ایک ساتھ 1 by 1 بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ کہیں گے میں پہلے ایک سے کر لوں, پھر مجھے جب اس کی انرجی ملے میں اس سے کر لوں, آپ الگ بھی کر سکتے ہیں. سب کو ایٹ اے ٹائم میسج بھی پہنچا سکتے ہیں, پازیٹیوٹی کا. ٹھیک ہے. تو دیکھو بات یہ ہے نا, آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. آبجیکٹیو آپ کا لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا ہے, اپنی زندگی میں بہتری لانا ہے, یا آپ کا آبجیکٹیو ون لوز کرنا ہے. ون لوز میں آپ نہیں کر سکیں گے, ون ون میں کریں گے. ون ون میں کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میرے رب کا بھی یہ نظام ہے, اور سلوا میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ وین ایور یو ہیو اے پازیٹیو انٹینشن ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو اینڈ ٹو لیو دس ورلڈ
even better place for the people who are going to come after us. You will always be able to get all the information and solutions that you need. یہ بات سمجھیے وہ انما الاعمال بالنیات. نیت پہ اگر آپ کی نیت جو ہے نا وہ بھلائی کی ہے تو یہ کائنات پوری کی پوری آپ کا ساتھ دیتی ہے. یہ میرے رب کا نظام ہے. عبد ظنی والی جو حدیث ہے نا کہ جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے. تو وہ بھی ایک گمان بھی ایک انرجی ہے نا. ہم نیگیٹو انرجی کا بھی تو بد گمانی بھی تو کرتے ہی ہیں نا. تو کیوں نہ خوش گمان کر کے دیکھیں. سو یس یو کین سینڈ میسیجز ٹو ایز مینی پیپل ایز یو وانٹ, بٹ اگین اٹ ڈیمانڈس پریکٹس. پہلے آپ سیکھیں. اس کے لیے میں لوگوں کو اپنے جو اسٹوڈنٹس کو سجیشن دیتا ہوں نا 2-3. دیکھو جب پہلے میں نے سلوا شروع کرتا نا کوئی اسٹوڈنٹ, تو پہلے جب وہ 20 میڈیکل کیسز کرتا ہے تو وہ اپنے سینٹر میں یوں آنکھیں بند کر کے جاتا ہے اپنے الفا کے اندر. جب وہ 20 سے زیادہ کیسز کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں اس کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے کھلی آنکھ سے اپنے سینٹر میں کیسے جانا ہے. اچھا, ابھی اس وقت آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ بالکل آ رہے ہیں. مجھے اب آپ مجھے نظر نہیں آ رہی ہو. میں اس وقت اپنے سینٹر میں ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا نا کوئی فرق. مجھے تو نہیں پتہ چل رہا. اب میں واپس آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. ہماری آنکھوں کو اگر کوئی آپ فوکس کر کے دیکھیں سمجھ سکو, آنکھوں کو میں نے ڈی فوکس کیا. جیسے ہی میں ڈی فوکس کروں گا, یہ دیکھو یہ آنکھیں ڈی فوکس. اب میرے برین ٹرین ہو چکا ہوا ہے تو میں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے الفا میں چلا جاتا ہوں. بٹ اگین یہ ہوتا ہے جب آپ 50-60 میڈیکل کیسز کر لیتے ہیں. سو ود کوئی بھی کورس, میں یہ بھی بات بتا دوں, کوئی بھی علم اس لیے مت سیکھو کہ میرے پاس کاغذ ہونا چاہیے, سرٹیفکیٹ. ہم سرٹیفکیٹ, میرے پاس بہت سارے ایسے کیس, اور میں ان کو میں کورس پہ نہیں بٹھاتا. جو مجھے 2 چیزیں کہتے ہیں نا, ایک مجھے کہتا ہے کہ سر مجھے کاغذ میں سرٹیفکیٹ ملے گا, میں اس کو پہلے کہتا ہوں بھائی تو چلے جا, میں تیرا استاد نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ تجھے سرٹیفکیٹ چاہیے. سرٹیفکیٹ تو آف کورس ملتا ہے, لیکن انٹینشن کیا ہے, کیونکہ یہ میں نے اپنے سی وی پہ لگانا ہے. دوسرا جو مجھے یہ پوچھتا ہے کہ جی کیا میں جو ہے وہ غیب کی چیزیں بھی جان لوں گا, میں کہتا ہوں بھائی غیب کا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے, میں تمہیں کہاں سے دے دوں. بالکل ٹھیک ہے. سو میں ان لوگوں کو اپنی کلاسز میں نہیں اٹھاتا. میں پہلے اس لیے سوال پوچھتا ہوں جب مجھے لوگ میسج کرتے ہیں نا کہ جی وہ ہم نے سلوا سیکھنا, تو میں کہتا ہوں یار واٹ آر یور انٹینشنز, واٹ انٹریگز یو, کیوں کرنا چاہتے ہو. اور آپ حیران ہوگی کہ کون سا ایسا استاد ہوگا, پیسے کسی کو برے نہیں لگتے ہیں, مجھے اچھے الحمد للہ پیسے ملتے ہیں, ہاں جی بالکل, لیکن میں ان کو نہ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے غلط بندے کو علم سکھا دیا. ٹھیک ہے. کراچی میں میرے استاد کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اچھا, اس کا ایک واقعہ, بہت پرانی بات ہے یہ, ارلی 2000 کچھ کی بات ہے, ٹھیک ہے. وہ سلوا میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوا تھا, اس نے کوئی پتہ نہیں 150-200 میڈیکل کیسز بھی کر لیے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ یوں اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ کو بارے میں چیزیں بتانے لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ, لیکن وہ ایکسٹرا انفارمیشن نہیں, بیسک آپ سے انفارمیشن لے کے آپ ہی کے بارے. تو اس نے نا پیر صاحب بن کے نا ایک چوغا پہن لیا. وہ میرے استاد کو جب پتہ چلا نا, ٹھیک ہے, تو میرے استاد نے پھر اس کی طبیعت صاف کی. اچھا اچھا, یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کام کے لیے سلوا نہیں ہے. کوئی بھی علم شعبدہ بازی کے لیے نہ لیں پلیز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, سم ٹائمز کچھ لوگ ایسا پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے مائنڈ میں آپ کے بارے میں منفی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مائنڈ سائنسز میں ایسی کوئی ٹیکنیک ہے کہ اس بندے کے علم میں لائے بغیر آپ اس منفی خیالات کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کر دیں؟ سمیرا یہ وہی چیز ہے, جیسے میں آپ کو اس کی اگین اپنی پرسنل زندگی سے مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے بیگم اور ہمارے درمیان آپ کو پتا میں بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چیز تو ہو جاتی ہے. میں بھی کوئی ولی ہے تو ہوں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے سامنے موسیٰ ہوں, اندر میں بھی وہ فرعون ہوں. یہ تو اگر بیوی گواہی دے گی تو تب پتہ چلے گا نا کون موسیٰ ہے کون فرعون ہے. ٹھیک ہے. تو میں وہ اسی طرح ہمارا ایک غلط فہمی ہو گئی کافی ساری, تو ہم تقریباً کوئی 4-5 دن ہم نے بات نہیں کی. اچھا. پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ یار غلطی تو میرے سے تھی. میں نے اس کو سوری بھی کیا, لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے میرے سوری سے, دل میں غبار ہے, دل میں غبار ہے. پھر میں نے اس کو تقریباً 2 دن میں نے بھی میسیجنگ کی. میں نے اپنی بیٹی سے کہا اپنی ماں کو میسیجنگ کر. اچھا, ان کو بھی سکھایا ہوا ہے؟ ہاں میرے بچے سارے کرتے ہیں. اچھا, ساروں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اگر میں اپنے گھر میں نہیں سکھا رہا کچھ تو پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. وہ بلکہ میری بیٹی تو میری وہ ساری وہ ویڈیو شیڈیوز اپلوڈ کرتی ہے, تو اس کو تو وہ تو ہر لیٹسٹ جو میرا ہر کورس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ایڈ کر رہا ہوتا ہوں, تو ساری چیزیں وہ دیکھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ. تو وہ الحمد للہ اٹ ٹک اس آئی تھنک 2 days اینڈ چیزیں ریزالو ہو گئی, تھنگس گاٹ بیٹر. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے, اور اس سے فرق دیکھو یہ اسی طرح نا کہ اگر آپ میرے سے بات ہی نہیں کر رہی ہو تو میں 2-3-4 دفعہ ٹرائی کروں گا, میں آپ کو میسج کروں گا, آپ مجھے بلاک کر دو گی. اب میں کیا کروں, میں غلطی مان لی ہے, سائلنٹ کلر ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں ہم انرجی ورلڈ کا سہارا نہ لیں.
بالکل لے سکتے ہیں. آپ دوسروں کا بھی تو سہارا لیتے ہیں نا, یار تم بنا دے یار, ٹھیک ہے تم بات کر لو یار, ہم یہ بھی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم وہ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ دس, ٹھیک ہے. سو یس, ٹو آنسر یور کویسچن, یس آپ غلط فہمیاں اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ بالکل ان ٹیکنیکس کو یوز کریں, بلکہ کر سکتے ہیں, بلکہ کریں, لیکن ڈسکلیمر اگین ہے, خود کریں, ٹھیک ہے, لوگوں سے نہ کروائیں پلیز. بیکاز آج نا میری ایک میں کیس کر رہا ہوں بھی, ہسبینڈ وائف کا کیس ہے, ٹھیک ہے. میں نے شاید اس کا پہلے ذکر بھی کہیں کیا تھا. تو اس کی وائف نے مجھے ایک میسج لکھا, مجھے کہتی ہے سر آپ بھی مرد ہیں نا, آپ میری پین فیل نہیں کر سکتے. میں کہا بیٹا تمہاری پین تمہاری ماں بھی فیل نہیں کر سکتی. جس کی پین ہوتی ہے نا فیل اسی کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بچے ایک بات یاد رکھنا, پین فیل کرنا ضروری نہیں ہے پین کا سلوشن دینے کے لیے. پین کو سمجھنا, روٹ کاز تک جانا اور پھر سلوشن دینا ضروری ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر میں بھی تمہاری پین میں گم ہو جاؤں گا تو میں بھی تمہاری طرح ڈپریس ہو کے بیٹھ جاؤں گا, کیونکہ میرے سامنے پرابلم ہوگی, روڈ بلاک ہوگی, اب میں آگے کہاں جاؤں, ہے نا, ٹھیک ہے. سو اس لیے جب آپ, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اسپیشلی ہم نے ریلیشن شپس پہ کافی بات کی ہے. ریلیشن شپس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے, پلیز میری ایک ایڈوائز ہے, آپ اپنا ایک ریلیشن شپ مینٹر رکھیں جس کو آپ دونوں اپنی چیزیں بتائیں. وہ چاہے آپ کا باپ ہو چاہے میرا باپ, ٹھیک ہے, شوہر بیوی کا باپ ہو یا بندے کا باپ, بیوی کی ماں ہو یا بندے کی ماں. لیکن وہ باعث ہو جاتے ہیں نا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا, یا ایک کوئی تھرڈ نیوٹرل پرسن. جس طرح میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی, میں نے وہ ایک بچی کی کیس کی, تو اس کا ماموں, دونوں پارٹیوں نے اس کے ماموں کو بنایا ہوا ہے. اچھا, وہ شوہر کہتا ہے کہ جی میرے سگوں سے زیادہ اس کے ماموں مجھے پسند ہے, کیونکہ یہ بالکل حق کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کوئی نہ, ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, میرے استاد تھے حافظ عبدالکریم صاحب, فوت ہو گئے ہیں ابھی 2 سال پہلے. میری ماشاءاللہ 25 سال کی شادی ہے, ٹھیک ہے, 25 میں سے 23 سال ہی واز آر میرج مینٹر. ہمارے مسئلے ہم ان کے پاس لے کے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اتنا علم سب کچھ کے باوجود, علم کے باوجود زیادہ مسئلے بنتے ہیں کئی دفعہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری بیوی بیگم جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی تفسیر پڑھاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے بھی علم کی کمی نہیں ہے اس طرح سے, لیکن علم کی وجہ سے کئی دفعہ زیادہ پرابلم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہاں مجھے پتا ہے نا یار, مجھے پتا ہے, نہیں پتا. تو ہم نے بھی وہ ایک مینٹر رکھے ہوئے تھے اپنے, ٹھیک ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ پلیز اپنا اسپریچول اور جو فزیکل مینٹر ہے نا, ریلیشن شپ میں ضرور رکھیں. خوبصورتی آئے گی, کیونکہ پھر آپ دونوں کو پتہ ہے ہم کسی کو جواب دیں. ٹھیک ہے, اللہ کو تو ہم نعوذ باللہ من ذالک ہم سمجھتے ہیں ہم جواب دہ نہیں ہیں نا. چلو یہاں کسی کو جواب دے ہو جائیں, نعوذ باللہ. میں مطلب انفارچونیٹلی یہ بات کہنی پڑی ہے, ورنہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو نا. میں ایک سمیرہ جب کو ایک باٹم لائن بتاؤں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم جاری رہے. ہمارے رشتے میں سب سے بڑا جو نکھار اللہ نے ڈالا نا, وہ پتہ ہے کس جملے کے بعد ڈالا؟ کس؟ حافظ صاحب نے مجھے کہا, اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, جو ہمارے بڑے سیریس لڑائی ہوئی, ٹھیک ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں یار آج سے نا تم لوگ کہا کرو میں آپ سے محبت کرتا ہوں فار دا سیک آف اللہ. اچھا یہ بات آپ کسی کو کہو نا, اچھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے, اللہ کی غلطی محبت کر رہے ہیں, وہ اللہ کی بندی, اللہ کی وجہ سے محبت تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو جواب دیں. میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں, بیٹا آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, رائٹ ناؤ اٹ مینس اللہ گواہ ہے, اللہ میرے وٹنس ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ ایک جو جملہ ہے نا, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, اس جملے کو تن من دھن سے اپنے اندر ڈال لو, آپ کے رشتے خراب نہیں ہوں گے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.